बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा के आज के शुमारे के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर खिदमत हैं और मैं आपका मेज़बान गौहर रसूल। दुआ करने की हर वक्त तरगीब दिलाई गई है। दुआ करने पर अल्लाह ताला बड़े सवाब से भी नवाजता है और इनाम से भी। दुआ के ज़रिए ख़ास व आम तमाम किस्म के मुतालबात पूरे करवाए जा सकते हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ दीन से हो या दुनिया से, ज़िंदगी से हो या मौत के बाद से। खैर व बरकत के हुसूल और मुश्किल कुशाई या बलाओं को टालने के लिए दुआ बहुत अजीम ज़रिया है। दुआ दरपेश मुसीबत से निकलने के लिए कवी तरीन इक़दाम है। दुआओं के सिलसिले में हम आपकी रहनुमाई के लिए इस बराह रास्त प्रोग्राम में हाज़िर खिदमत हैं और फ़ोन नंबरात आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप फ़ोन के ज़रिए अपनी परेशानियों का जिक्र करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। हमारी रहनुमाई के लिए हमारे हैदराबाद की स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद वाहिद अली साहब, जो नायब शेख उल अकायद हैं जामिया निज़ामिया हैदराबाद। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया और आपका खैर मकदम मुफ्ती साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आज हम बात करेंगे घरों में बेबरकती के बारे में कि आखिर बेबरकती क्यों होती है घर में, इसकी वजह क्या है और इससे कैसे निजात हासिल की जाए दुआओं के ज़रिए। लेकिन पहले प्रोग्राम में कॉलर को शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिब है, कहाँ से बात कर रही हैं? हम रियापुर में मैसूर से। हमारा घर सेल में रखे हैं ना, वो बेचने के लिए। वो आपकी आवाज़ मोहतरमा, आपकी आवाज़ कम आ रही है, थोड़ा सा ज़ोर से बोलिए प्लीज़। अच्छा, हमारा घर सेल में रखे हैं ना, वो अभी तक सेल नहीं हुआ। और घर घर बेचने के लिए क्या दुआ करना है जी? और सूरह नूर पढ़ते हैं ना, वो किस लिए पढ़ते हैं? सूरह नूर या किस लिए? या अल्लाह या सलाम, ये की तस्बीह है या कैसा पढ़ना वो बोलो। जी मुफ्ती साहब, क्या बताएंगे इनके बारे में आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। या अल्लाह या सलाम जो तस्बीह बताई जा रही है, इस तस्बीह को ताक़ अदद में आप पढ़ें। अगर मुख्तसर आप पढ़ना चाहती हैं तो 11 मरतबा पढ़ लें, और अगर तफसील से पढ़ना चाहती हैं तो 101 मरतबा पढ़ सकती हैं। और इसके लिए बावज़ू होना भी ज़रूरी नहीं है, वज़ू कर लें तो बेहतर है, नहीं तो आप वैसे भी उठते बैठते चलते फिरते इस तस्बीह को पढ़ सकती हैं। और सूरह नूर पढ़ने के लिए मुख्तलिफ़ मक़ासिद के लिए सूरह नूर की तिलावत की जाती है। अब आपके लिए कोई आपके पास कुछ ख़ास मकसद है तो अगर आप बताएंगे तो उसके हिसाब से आपको उसका हल बताया जा सकता है। और घर की फ़रोख्तगी के लिए, घर सेल करने के लिए आपने जो इरादा किया है, उसके सिलसिले में आप सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयतों को इस नियत से पढ़ें कि आपके घर की जो आप फ़रोख्तगी चाहते हैं, उसको जो बेचना चाहते हैं, उसमें कामयाबी हासिल हो जाए, तो इंशाअल्लाह ताला वो फ़ायदा होगा। 1 मरतबा सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयतों को पढ़ लें दिन भर में, जैसा भी आपको सहूलत हो। जी, हमें उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा। प्रोग्राम में अगले कॉलर को शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं ये पूछना चाह रही हूँ मौलाना साहब से कि रात को मैं बच्चों को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़वा के 10 बार सुलाती हूँ, जो सही है या फिर और कोई सूरत पढ़ा के? ठीक है जी मुफ्ती साहब। सुबह उठते हैं ना, तब भी यही पढ़ाती हूँ मैं। जी जी, 10 बार। हाँ, तो मौलाना साहब मुझे बता बहुत दें। अच्छी बात है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कलीमा तय्यबा का हिस्सा है और इस ज़िक्र के बड़े फ़ज़ाइल हैं। हदीस पाक में इसको अफ़ज़लुल ज़िक्र यानी सबसे बेहतर ज़िक्र भी बताया गया है। तो ये आप पढ़ा रही हैं, अच्छी बात है। 10 मरतबा के बजाय आप 11 मरतबा कर लें, क्योंकि 11 का अदद ताक़ अदद है। ताक़ अदद की बड़ी फ़जीलत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताक़ अदद को पसंद फरमाते किसी भी काम को करने में, और ज़िक्र अज़कार में भी आपने इसको पसंद फरमाया है। लिहाजा 11 मरतबा इसका विर्द आप करवा लें, और बच्चा जैसा जैसा बड़ा होता जाएगा उसके हिसाब से उसको रात में सोते वक्त की दुआ और सुबह नींद से बेदार होने के बाद की दुआ भी सिखा लिया करें। जी नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है। फ़ोन नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार मौजूद हैं। 180041925154 और 9989974324। फ़ोन के ज़रिए आप अपनी परेशानियों का जिक्र करके मुफ्ती साहब से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। एक और कॉलर को शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं?
السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہم کرناٹک کی بات کر رہے ہیں. فرمائیے. جی ہمارا یہ پریشانی رات میں جو سوتے نہ سوئے اس ٹائم پر بہت برے کھاپا آتے اور آگے میرے کو شوگر ہے وہ آگے سر میں سر پھرنے کا اور بعد میں ہنگیا میں جلن. جی یہی میرا پرابلم ہے. اس کے لیے تھوڑا مولانا صاحب سے یہی پوچھ لیں گے. جی مولانا صاحب سن رہے ہیں آپ کو. آپ مولانا صاحب کیا جواب دیں گے آپ ان کے لیے کیا علاج ہے دعاؤں کے ذریعے؟ جی صحت یابی کے لیے طبیعت کی جو خرابی بتا رہے ہیں مختلف 2-3 قسم کی پرابلم بھائی صاحب نے بتائی. اس کے لیے یا شافی یا کافی یا سلام، یا شافی یا کافی یا سلام یہ پڑھتے رہیں 101 مرتبہ دن بھر میں، کبھی بھی 101 مرتبہ صحت یابی کی نیت سے، تندرستی حاصل ہونے کی نیت سے یہ پڑھیں. اور رات میں جو ڈراؤنی خواب آتے ہیں بتا رہے ہیں اس کے لیے ورد یہ ہے کہ رات میں سونے سے پہلے اس بات کا اہتمام کریں کہ باوضو ہوں. یعنی سونے کی جب ارادہ کر لیں، سارے کام جب ختم ہو جائیں تو لاسٹ ٹائم پر طہارت سے فارغ ہونے کے بعد باوضو ہو جائیں، یعنی وضو کر لیں اور وضو کر کے بستر پر سیدھی جانب سیدھی کروٹ لیٹیں اور آیت الکرسی کی 1 مرتبہ تلاوت کر لیں اور سورہ فلق اور سورہ ناس کی 1 مرتبہ تلاوت کر لیں. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان 2 صورتوں کی تلاوت کریں، آیت الکرسی کی تلاوت کریں. انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے جو برے خواب آ رہے ہیں، جو خیالات آ رہے ہیں وہ نہیں آئیں گے. انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے خیر رہے گا. ضرور. اگلے کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بونی راجستھان سے بول رہا ہوں. جی بھائی. ہمارا بونی راجستھان سے بول رہا ہوں میں. فرمائیے. جی ہمارا بچہ ہے ایک جو وہ 4-5 سال سے بیمار ہے. اس کو کیا ہے کہ سروائکل اسپائن کی بیماری ہوئی تھی تو اس کا ہم نے علاج کرا ہے، لیکن اس کے کیا ہے کہ ابھی تک پوری طرح سے مطلب وہ جی کس چیز کی بیماری بتا رہے ہیں؟ ان کے جو ہے گردن میں جو ہڈی ہوتی ہے اسپائنل ریڑھ کی ہڈی سروائکل ہے، ان کو گردن کے پاس جو ہڈی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ہل جاتی ہے. 4-5 سال کا بچہ ہے، 4-5 سال سے بیمار ہے. جی 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 تو اس کے لیے بھائی صاحب آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ جو علاج بچے کو کروایا جا رہا ہے بہتر سے بہتر آپ کے حساب سے علاج بھی کرواتے رہیں. ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کو دن بھر میں کسی بھی وقت میں سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ تلاوت کر کے بچے پر دم کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم 11 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر یہ بھی بچے کو دم کریں یا پانی پر دم کر کے دیں. اور اگر بچہ پڑھ سکتا ہے تو بچے کو یاد دلائیں. 7 سال کا بچہ بتا رہے ہیں تو یا 5 سال کا کچھ بتایا آپ نے تو بچہ نہیں، بچے کی عمر نہیں بتائی، وہ 4-5 سال سے بیمار ہے، عمر نہیں بتائی. 4-5 سال سے بیمار ہے تو اگر 4-5 سال سے بیمار ہے تو ظاہر ہے 4-5 سال کا بچہ تو ہے ہی ہے، اس سے زیادہ بڑا ہے تو بچہ یاد کر لے سکتا ہے. سورہ فاتحہ بھی بچے کو یاد دلائیں اور یہ آیت کریمہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یہ آیت کریمہ میں بچے کو یاد دلا دیں. اور بچہ اگر پڑھ رہا ہے تو اچھا ہے، ورنہ پھر آپ بچے کی طرف سے پڑھ کر بچے پر دم کر دیں. ضرور. ناظرین ہم آپ سے یہاں پہ ایک بات بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ جب خدا نخواستہ کوئی بھی بیماری ہو یا کوئی بھی پریشانی ہو، آپ اگر اس کا کوئی علاج کر رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس، آپ اس علاج کو جاری رکھیں. یا اور بھی کسی چیز کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں، اس محنت کو آپ جاری رکھیں. دعا صرف ایک سپورٹ، ایک ڈھال، ایک سہارا ہوتا ہے. اور دعاؤں کے ذریعے ایسی دعائیں موجود ہوتی ہیں قرآن شریف میں بھی اور حدیث میں بھی، جن سے کام میں آسانی پیدا ہوتی ہے، صحت یابی جلدی ہوتی ہے. صرف اور صرف ایک سہارا ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ علاج کرنا ہی چھوڑ دیں. اور دوسری بات آپ کو یہ بتائیں، جب آپ ہم سے فون پہ بات کریں کوشش یہ کریں کہ اچھے نیٹ ورک آپ کی فون کا ٹھیک ٹھاک ہو. پروگرام میں ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حافظ عبدالواحد بول رہا ہوں، بہار مدھوبنی سے بات کر رہا ہوں. فرمائیں جناب. اس سے پہلے بھی میں کال کیا تھا، ہم کو تو شفیع بخش جواب نہیں مل پایا تھا. جی فرمائیں. سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ حدید پڑھنے والا جنت الفردوس کے رہنے والوں میں سے پکارا جاتا ہے. اور اس کا حوالہ دیا فضائل قرآن یعنی فضائل اعمال صفحہ نمبر 53 پہ، مگر اس میں پھر کسی کتاب کا حوالہ دیا ہوا نہیں ہے. جی مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ ان کو حوالہ سورہ رحمان، سورہ واقعہ کا حوالہ نہیں مل رہا کسی کتاب میں کہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟
ان صورتوں کی تلاوت کے سلسلے میں مختلف روایتیں موجود ہیں کتب تفسیر میں، اور کنز العمال شریف میں یہ تفصیلات ملتی ہیں۔ کنز العمال شریف حدیث پاک کی کتاب ہے جس میں فضائل قرآن سے متعلق مستقل علیحدہ ایک سپریٹ چیپٹر ہے، اس میں یہ تفصیلات ملیں گی۔ یہ سورہ واقعہ، سورہ حدید اور آپ جو دوسرا تیسرا سورہ آپ نے جو بتایا ہے، ان کی فضائل کا ذکر اور ان کی تلاوت سے ہونے والے فوائد کا ذکر اس میں ملتا ہے۔ اب آپ نے جو کتاب دیکھی ہے اس میں نہیں ملا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن دوسری کتابوں میں اور احادیث شریفہ میں، کتب تفسیر میں تفصیل کے ساتھ اس سلسلے میں ہم کو رہنمائی ملتی ہے۔ جی، ہمیں امید ہے کہ اس بار آپ کو آپ کا جواب ضرور مل گیا ہوگا۔ ایک اور کالر سے بات کر لیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم بنگلور سے بات کر رہے ہیں۔ فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں ایگزام کو پڑھ کے جاتا ہوں اور ایگزام کے حال میں بیٹھے تو پورا بھول جاتا ہوں۔ اچھا، ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ جی مفتی صاحب، یہ بھول جاتے ہیں، پڑھائی کر کے بھول جاتے ہیں، امتحان میں ان کو یاد نہیں رہتا۔ جی اس کے لیے بھائی صاحب جب بھی اسٹڈی کرنے بیٹھیں تو آپ سورہ علم نشرح کو 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ سورہ علم نشرح کی تلاوت سے پہلے آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر 3 بار سورہ علم نشرح کی تلاوت کریں، پھر آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ پڑھ کر آپ سینے پر دم کر لیں، یعنی سینے پر پھونک لیں، اور اس کے بعد اپنی پڑھائی شروع کریں اور دلچسپی کے ساتھ، شوق کے ساتھ پڑھیں۔ جس وقت آپ چستی محسوس نہیں کر رہے ہوں، تھوڑی سی سستی ہو رہی ہے، کافی دیر آپ بیٹھ گئے ہوں، تو آپ چینج کر لیں، کوئی کام کر کے آ جائیں آپ، یا کچھ دیر کے بعد بیٹھ جائیں۔ بہرحال آپ کی طبیعت میں نشاط ہونی چاہیے، آپ کو طبعی طور پر آمادگی ہونی چاہیے، اور ایسے وقت پر آپ بیٹھیں گے کہ آپ خود اس سے بیزار ہوں تو نفسیاتی طور پر آدمی اس کی طرف آمادہ نہیں رہتا، زبردستی پڑھنے سے بھی کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ لہذا جب طبیعت میں آمادگی ہو اور چستی ہو تو مکمل طور پر آپ نفسیاتی طور پر، سائیکالوجی طور پر تیار ہو کر بیٹھیں، اور جو وظیفہ بتایا گیا ہے اس وظیفے کے ساتھ آپ انشاءاللہ تعالی اسٹڈی کریں گے تو ضرور فائدہ ہوگا۔ ضرور۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سر دلی سے بول رہا ہوں۔ فرمائیے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا سر، میرا بچہ ہے وہ جو نا اس کا ذہن جو ہے اس کے دین اسلام کی طرف کو جاتا نہیں، مطلب قرآن شریف وغیرہ سب پڑھ لیا ہے اس نے، لیکن مطلب اس کا ذہن اس کی طرف رہتا نہیں بالکل بھی۔ جی۔ اور ہاں، ہمیں بس یہ بہت بڑی پریشانی ہے، گھر میں تو سب بچے سب پڑھتے ہیں، قرآن شریف بھی پڑھتے ہیں اور نماز کی تلاوت بھی کرتے ہیں، باقی یہ بہت بڑی پریشانی ہے کہ بچے کا جو ہمارا جو ذہن ہے وہ اس کی طرف مائل نہیں ہوتا دین کی طرف بالکل بھی۔ اور میں یہ ہمیشہ چاہتا ہوں کہ بچے جو ہے وہ دین کی طرف چلیں گے، جب ہم چلائیں گے تو دقتیں جو ہے آگے کے لیے ہماری کم ہو جائیں گی، کیونکہ پریشانیاں۔ صاحب کیا کہیں گے ان کے بارے میں آپ ان کو؟ اس کے لیے ایک تو دعا کرتے رہیں، آپ ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہیں۔ دعا یہ ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اس آیت کریمہ کو پڑھتے رہیں، اولاد کی بہتری کے لیے دعا ہے، اولاد کو نماز کا پابند بنانے کے لیے دعا ہے۔ اس دعا کو کرتے رہیں۔ ساتھ ساتھ دعا یہ ہے کہ بچے کے لیے دینی ماحول فراہم کریں، جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ بچہ دین کی طرف راغب ہو، اسلامی اعمال کی طرف توجہ کرے، اس طرح آپ اس کے لیے دینی ماحول بھی فراہم کریں، اور اس کے دوست احباب جو ہیں جن سے وہ بچہ دن بھر میں ملاقات کرتا ہے، ملتا جلتا ہے، اس کے بارے میں غور کریں کہ کیا کہیں بچہ کوئی دوسری صحبت میں تو نہیں رہتا، اگر ایسا ہے تو اس کو پھر صحیح صحبت دینے کی آپ فکر کریں، اور خود بھی دینی اعمال بچے کے سامنے کریں، اور دینی پروگرامز میں بچے کو لے جائیں، دینی گفتگو بچے سے کریں۔ تو اس طرح ماحول بچے کو جب مل جاتا ہے
تو بچہ وہی کاموں کو اختیار کرتا ہے جو ماحول سے اس کو مل رہی ہیں۔ اگر ماحول کچھ اور ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بچے کو دینی پوری فکر آ جائے تو ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ بچے ماحول سے ہی کچھ حاصل کرتے ہیں، لہٰذا ماحول بنانے کی آپ مکمل کوشش کریں، ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہیں۔ بالکل ناظرین، براہ راست پروگرام ہے، فون کے ذریعے آپ بھی اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے مفتی صاحب سے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم جناب، آپ سے گزارش ہے کہ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے آپ، ورنہ آپ کی آواز ہم تک صاف نہیں آئے گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد اشرف جموں کشمیر۔ محمد اشرف صاحب فرمائیں۔ آپ کی جناب میں ٹی وی اردو اور آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ اپنی قیمتی وقت نکال کر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا کرے۔ جزاک اللہ، ہمیں بھی بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ فرمائیں، کیا مسئلہ آپ کا؟ جی میرا ایک عرض ہے، ایک گھر میں پیسوں کی برکت کے لیے کوئی دعا مختصر چاہیے، اور دوسرا میرا یہ سوال ہے، میری یادداشت کمزور ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائے۔ تو اس سے پہلے میں نے ایک بار عرض کیا تھا، تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ جب کہیں سے آپ روپے لے لے تو اس وقت بسم اللہ پڑھے، جب کہیں بھی دینا ہو تو انا للہ و انا الیہ پڑھے۔ تو اس کی وضاحت تھوڑا بہت۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ جی، گھر میں برکت کے لیے آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم بارک لی فی اللہم وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہم وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ گھر میں خیر اور برکت کے لیے یہ دعا پڑھیں، اور کسی بھی چیز کی لین دین، چاہے پیسے کی لین دین ہو یا کسی اور چیز کا لینا دینا ہو، اس موقع پر آپ بسم اللہ پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، یہ کافی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ضروری نہیں ہے، آپ بسم اللہ ہی پڑھ لیں گے تو بسم اللہ کی برکت، لینے میں بھی بسم اللہ کی برکت ہے اور دینے میں بھی بسم اللہ کی برکت ہونی چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بسم اللہ پڑھنا اس سے بہتر ہے۔ اور انا للہ و انا الیہ راجعون ایسے موقع پر خاص طور پر پڑھا جاتا ہے جب آدمی پر کوئی مصیبت آ جائے، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب کسی مسلمان کو کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، تو اس وقت مسلمان کو استرجاع کرنا چاہیے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ اب کوئی چیز دے رہے ہیں، دوسروں کو دے رہے ہیں، تو اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے آیت کریمہ ہے، پڑھنے کا فائدہ رہے گا، لیکن اس وقت کوئی چیز ہم دے رہے ہوں تو اس وقت زیادہ بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ بزرگوں کا طریقہ بھی ہے، کسی بھی کام کو کرتے وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں، چاہے لینے کا کام ہو یا دینے کا کام۔ اور ان کی یادداشت کے حوالے سے، یادداشت کمزور ہے ان کی؟ جی، یادداشت کے لیے یا حافظو کو پڑھتے رہیں، یا حافظ۔ حافظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ایک اسم گرامی ہے۔ حافظ کا مطلب ہے حفاظت کرنے والا، تو یہ اسم گرامی کی جب آپ تلاوت کریں گے تو اس کا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ہر اسم گرامی کا ایک اثر ہے جو غیر معمولی طور پر ہوتا ہے۔ تو یا حافظ آپ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حافظے میں خیر اور برکت رہے گی۔ اور حافظے میں برکت کے لیے اور حافظہ قوی رہنے کے لیے گناہوں سے بچنا بھی ازبز ضروری ہے، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ان کے شاگرد نے پوچھا کہ میرے حافظے میں کمزوری ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد سے پوچھا گیا، خود امام شافعی نے پوچھا تو ان کے استاد حضرت وکیع نے یہ فرمایا کہ تم گناہوں سے پرہیز کرو، نیکیاں کرو اور گناہوں سے اجتناب کرو، لہٰذا نیکیوں کی طرف آپ رغبت کریں، اور گناہ اگر کوئی ہو رہا ہے تو اس سے مکمل طور پر پرہیز کرنے کی کوشش کریں، اس سے بھی حافظے میں خیر اور برکت ہوتی ہے۔ ضرور، ہمیں امید ہے کہ اس بار آپ کو آپ کا جواب ضرور مل گیا ہوگا۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون سا؟ وعلیکم السلام، فرمائیں۔ ہم یہ بول رہے ہیں کہ ہماری فرینڈ کی دکان ہے گی اور وہ بہت کم چل رہی، مطلب چل ہی نہیں رہی ہے،
جی تو بھائی دکان کے لیے آپ دکان نہیں چل رہی ہے، ہاں، مطلب کاروبار. جی اور 4 سال سے ہم بہت زیادہ دکان کے کاروبار کے سلسلے میں آپ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیت کریمہ کا ورد کریں. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت ہیں، اس کو صبح شام پڑھتے رہیں، اور ساتھ ساتھ آپ اور آپ کے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں سب کو نماز کی تاکید کریں. سارے لوگ بطور خاص فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، ویسے 5 نمازیں پڑھنا لازمی اور ضروری ہے، بطور خاص فجر و عشاء کا اہتمام کریں. دوسری نمازیں تو عام طور پر پڑھ ہی لی جاتی ہیں، تو نمازوں کا اہتمام ہو. گھر کا ہر فرد 5 نمازوں کی پابندی کرے گا، نماز کو ادا کرے گا، تو نماز ادا کرنے کی وجہ سے گھر میں خیر اور برکت کا نزول ہوتا ہے. ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کا بھی آپ ورد رکھیں. ضرور. ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. ہلو ہلو، السلام علیکم. اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے تھوڑی دیر کے لیے. ان سے ہماری بات نہیں ہو پائی، ہمیں افسوس ہے کیونکہ ان کی ٹی وی کی آواز بھی آن تھی، کال بھی ڈراپ ہو گئی. ایک اور کالر موجود ہے لائن پہ. السلام علیکم. ہلو ناظرین، براہ راست پروگرام ہے. فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر لگاتار فلیش ہو رہے ہیں. 1800419215 اور ایک اور نمبر ہے 9989974324. اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی دستیاب ہوتا ہے. آپ کو ٹائپ کرنا ہے دعا اور دوا نیوز 18 اردو. آپ کو یہ آج کا پروگرام اور پرانے ایپیسوڈز بھی یوٹیوب پر مل جائیں گے. آپ سکون سے گھر پہ بیٹھ کے دعاؤں کو یاد کر سکتے ہیں، آرام سے سن سکتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. میں ریحانہ. ایسا میرے بچے ہی 3، ان کی طبیعت کبھی کبھی بھی خراب رہتی ہے. جی. اس کا نام نیاز ہے، اور نیاز اللہ، جواز اللہ، حسیب، تینوں بچے ہیں. ان کا معنی بھی پوچھنا تھا، اور وہ بہت بیمار رہتے ہیں، سمجھ میں نہیں پاتے. ٹھیک ہے، مفتی صاحب بتائیں گے آپ کو. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب، ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ نیاز اللہ، جواز اللہ اور حسیب صاحب کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی 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 اس کے لیے ان کو یا شافی یا سلام پڑھنے کے لیے کہیں. صبح و شام میں 101 مرتبہ یا شافی یا سلام کسی بھی وقت وہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ کے اس نام مبارک کی برکت سے ان کو صحت یابی حاصل ہوگی، کیونکہ شافی کے معنی ہے شفا دینے والا، اور سلام کے معنی ہے سلامتی والا، سلامتی عطا فرمانے والا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 2 ناموں سے پکاریں گے، اس کا ورد رکھیں گے کہ اے شفا دینے والے اور اے سلامتی عطا فرمانے والے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت موجزن ہوگی اور شفا اور سلامتی آپ کو ضرور حاصل ہوگی. بچوں کو خود راست پڑھنے کے لیے کہیں. جی مفتی صاحب، جو آج کا ہمارا موضوع تھا، جو ہم نے شروعات کی تھی، گھروں میں بے برکتی ہے، تو گھروں میں بے برکتی کی آخر وجہ کیا؟ کیونکہ پروگرام کا وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، لیکن پہلے لائن پر ایک کالر بھی موجود ہے، ان کو بھی شامل کر لیں. جی. السلام علیکم. ہلو. ہاں ہلو، ہم پوچھنا اپنے بچے کو حافظ بنا رہے، پڑھنے میں دل نہیں لگاتا ہے. پھر سے بتائیے ذرا اپنا مسئلہ. ہم بول رہے ہیں، ہم پٹنہ پھلباری شریف سے بول رہے ہیں. جی. تو ہم کو پوچھنا ہے، ہمارا بچہ ہم حافظ بنا رہے، وہ دل نہیں لگاتا ہے، اس کے لیے کون سا دعا پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ کو ضرور اس کا جواب دیں گے. جی مفتی صاحب پہلے ان کا ہی جواب دے دیں. جی جی اس کے لیے آپ ایک تو بچے کو سورہ علم نشرح پڑھنے کے لیے کہیں. سورہ علم نشرح میں سینہ کھولنے کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا علم نشرح لک صدرک. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ تو اس شرح صدر کا، سینہ کھلنے کا اور حافظے میں مضبوطی کا اس کے اندر ذکر ہے. تو اس سورہ کی تلاوت کریں گے تو اس کا فیض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے ہم تلاوت کرنے والوں کو بھی جاری ہوگا. تو بچے کو یہ تلاوت کرنے کے لیے کہیں کہ جب بچہ پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو 3 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لے، شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لے. ساتھ ساتھ بچے کے لیے جب آپ بچے کو حافظ بنانا چاہتی ہیں تو ماحول بھی کچھ بچے کے لیے اس طرح فراہم کریں. ایسا نہ ہو کہ بچہ پڑھ رہا ہے، گھر میں ٹی وی چل رہی ہے، بچہ پڑھ رہا ہے اور
گھر میں دوسرے کام ہو رہے ہیں، اس کا بھی خیال رکھیں، ماحول بنائیں، بچہ بھی پڑھنے پر آمادہ ہوگا۔ جی مفتی صاحب، آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ ناظرین آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ کل صبح آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔